अशिद्दाउ अल-कुफ़ार, काफिरों पर बड़े सख्ती करने वाले। जो काफिर लोग हैं उनके लिए बड़े सख्त हैं, उनको बड़ी सख्ती करने वाले। रुहमा बैनहुम, और आपस में बड़े नरम हैं, नरम हो रहते हैं। तराहुम, तो इन्हें देखेगा रुक्का रुकू करते हुए, सुजदन सजदा रेज़ होते हुए, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह ताला की रज़ा तलाश करते हैं, उसका फजल तलाश करते हैं। ये है तिलावत किए हुए अल्फाज, उनका आसान और सादा अल्फाज में तर्जुमा जो आपने समाप्त किया। सय्यदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर आपने काफ़िरों पर बड़ी सख्ती की है। जो मोमिन मुसलमान थे, मुसहाबा थे, उनके लिए आप बड़े पोषण, उनके साथ बड़ी मोहब्बत फरमाने वाले थे, उनके साथ उनका प्यार, उनकी उल्फत कुरान हदीस में बहुत सही है, वाज़ेह है। आपके इस्लाम लाने का जो वाक़या है, जो आपके इस्लाम लाने का अंदाज़ है, अबू जहल ने मिटन की, जिसके अंदर कुफ़ार नाज़िल थे, उस मिटन के अंदर था वो करीम आका अलैहिस्सलाम का किरदार पेश किया गया। वो तो हमारे मुद्दों की आहिस्ता आहिस्ता नफरत पैदा करने लगे। हमारा मजहब तो ख़त्म हो रहा है, हमारी मेहनत तो ख़त्म हो रही है, हमारे खुदाओं की पूजा लोग करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं, हमारे दीन का जो चिराग है आहिस्ता आहिस्ता बुझ रहा है, तो क्यों ना इस जड़ को ही ख़त्म कर दिया जाए। अबू जहल था, उनका शहबा, ये बड़े बड़े कुफरान सरदार जितने भी थे कुरैश के वहाँ बैठे हुए थे। तो उस वक्त उस मजमे के अंदर जो सबसे बहादुर थे ना, वो हज़रत फ़ारूक़ आज़म बैठे थे। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला आप जिनको तशरीफ़ फरमाते, आपको मुखातबा करके सरदार ने कुरैश कहने लगे, आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय पेश करो इसको रोकने के लिए कि इस्लाम का काम ना हो, दीन का काम ना हो, अल्लाह इस्लाम ना हो, अज़ानें ख़त्म हो जाएं, रियासतें ख़त्म हो जाएं, ये नारे तकबीर ख़त्म हो जाए, नारे रिसालत माज़दा मिट जाए, मुसलमान जो है वो ना फैले ना बढ़े, इनकी जो कामयाबी के दरवाजे बंद हो जाए, इनकी सारी सूरत हाल जो है वो कलीद और दफन हो जाए। क्या राय है? तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को तैश दिलाया गया, गुस्सा दिलाया गया, जोश दिलाया गया। तलवार तो आपके पास होती ही थी, तो फिर हुआ कि उन्होंने कहा कि ये काम अगर तुम सारे मेरे ज़िम्मे लगा दो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये काम करने के लिए तैयार। कहा क्या करोगे? कहा मैं जड़ खत्म करूँगा। माज़अल्लाह, जड़ क्या है? कहा कि आज मैं मुसलमानों के नबी को माज़अल्लाह शहीद कर दूँगा। इस गरज से, इस नीयत से, इस प्लानिंग के साथ उस मीटिंग में ये फैसला हुआ। तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म उठे, तलवार नंगी की, न्याम से बाहर निकाली, आस्तीनें चढ़ाई ऊपर की, गुस्से के साथ कत्ल करने के लिए, सर उतारने के लिए आ रहे हैं। रास्ते में किसी ने पूछा, उमर तेरे चेहरे पे बड़े गुस्से के आसार, तेरी नंगी तलवार, आज क्या होने वाला है? आज क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा कि आज मैं मुसलमानों के नबी को माज़अल्लाह नहीं छोड़ने वाला। नकल कुफर नबाशन। कहा क्यों? इसलिए कि वो दीन की आवाज़ लगाते हैं, इसलिए कि वो रब का पता बताते हैं, इसलिए कि वो कुरान की आयतें तुम्हें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, इसलिए कि तुम्हें सारे खुदाओं से नाता तोड़कर एक रब से जोड़ने की बात करते हैं। कहा हाँ, इस वजह से। कहा फिर अपने घर की खबर तो लो,
گھر کی خبر تو دو. کہا ہوا کیا ہے جلدی بتائیے. کہا تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے, تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے, اس نے اللہ کو ایک مان لیا ہے, نبی پاک کو آخری پیغمبر مان لیا ہے, قرآن کو سچا کلام مان لیا ہے, دین اسلام کو سچا مذہب مان لیا ہے. اپنے گھر کی خبر لے, تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے, تیرا بہنوں بھی کلمہ پڑ گیا ہے. غصہ اور بڑا. جا رہے تھے تیری ماں کی طرف, اب رخ کر لیا اپنے گھر کی طرف, اپنی بہن کی طرف. دروازے پہ دستک دی. کہا کون؟ کہا میں عمر. پتہ چل گیا کہ عمر آج خیر نہیں کرنے والے, آج خیر نہیں لے کے آئے. اس کے غصے میں قہر جو ہے وہ تپ رہا ہے, اس کے غصے میں جو ہے وہ جلال تپ رہا ہے. کہا آج خیر نہیں لگتی. اپنے میاں سے کہا کہ آپ چھپ جائیے, عمر کے قہر کا میں سامنا کروں گی, عمر کے غصے کا میں سامنا کروں گی, آج عمر کے جلال کا میں سامنا کروں گی, آپ چھپ جائیے. اپنے شوہر کو چھپا دیا, حضرت عمر کے بہنوں کو چھپا دیا. ہوا کیا, دروازہ کھولا, حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے. کہا میں نے کیا سنا ہے, میں نے کیا سنا ہے. کہا عمر آواز آہستہ کیجئے, جو سنا ہے سچ سنا ہے. یہاں اونچا نہ بولیے, خبردار میرے گھر کی دہلیز پہ اونچا بولے تو آواز ایسا رکھیے, نگاہیں جھکا لیجیے. اس گھر میں اسلام پلتا ہے, اس گھر میں اسلام کا چرچا ہے, اس گھر میں قرآن کی آواز ہے, اس گھر میں مصطفیٰ کی نعت ہے, اس گھر میں اللہ کا دین ہے, اس گھر میں اللہ کی توحید ہے, نبی پاک کی رسالت ہے, اس گھر میں قرآن آ گیا ہے, اس گھر میں کلمہ طیبہ آ گیا ہے, اس گھر میں شہادت آ گئی ہے. اس لیے اب چل بولیے ادھر. کہا تجھے خوف نہیں آتا, تجھے ڈر نہیں آتا. کہا جب کافر تھی تو تیرے نام سے بہن ڈر جاتی تھی, جب کافرہ تھی تو عمر کے نام سے کانپتی تھی, تیرے ہاتھ کی تلوار مجھے پسینہ لاتی تھی, تیری کھنکھناتی آواز, تیری دھستی ہوئی آواز, تیرے غصے کا جلال مجھے خوف, میرے اوپر رکت اور خوف جاری کرتا تھا. کہا اب مسلمان جس دن سے ہوئی ہوں, جب سے کلمہ پڑا ہے, دامن مصطفیٰ کو تھام لیا ہے, قرآن کو پڑھتی ہوں, اس دن سے میرے دل میں رب کے خوف کے سوا کسی اور سے خوف نہیں رہا. عمر تیرا خوف نکل گیا ہے, میرے دل میں تیرا خوف نہیں رہا. جب یہ بات کہی تو حضرت عمر کا نشہ اتر گیا, نشہ کوئی اور چڑھ گیا. کہا یہ طاقت تیرے اندر قرآن پڑھ کے آئی ہے, کلمہ پڑھ کے آئی ہے, توحید و رسالت کا جام تو نے پیا ہے. اگر یہ نشہ تجھے قرآن پڑھ کے ہوا ہے تو لعنت اس کا قرآن کا کہاں ہے. وہ مجھے بھی بتا کون سا قرآن ہے, وہ کون سا نسخہ قرآن ہے, اس کی طاقت یہ ہے, اس کی پاور یہ ہے, جس کی اتھارٹی یہ ہے, اور جس کا لبے لباب یہ ہے کہ تیرے میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ حضرت عمر کا خوف تجھ سے اتر گیا ہے. کہا وہ قرآن پاک ہے. قرآن کیا ہے؟ پاک ہے. پاک رب کا وہ کلام ہے, اس کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. اس کو چھونے کے لیے صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے. اس کو چھونے کے لیے ایمان ہونا بھی ضروری ہے. اس کو چھونے کے لیے غسل ہونا بھی ضروری ہے. اس کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا بھی ضروری ہے. عمر تو پاک نہیں ہے, لہذا تو اسے چھو نہیں سکتا, تو اسے چھو نہیں سکتا. سنیے, کہا مینو مار دے لے چلو, مینو مار دے لے چلو, مت عمر دی عمر خراب ہو گئی. مینو مار دے لے چلو, مت عمر دی عمر خراب ہو گئے. جتھے عمر نو سوار دینے اس نبی دے در تے لے چلو. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بتائیے پتہ کہاں ہے, وہ کہاں اس وقت. بتایا گیا حضرت تلوار ہاتھ میں ہے, آستین چڑھے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق حضور کے دائیں ہیں, ایک کچھ صحابہ حضور کے دائیں ہیں, کچھ بائیں ہیں, کچھ سامنے ہیں. سنیے پھر ہوا گیا. کریم آقا اسلام نے دیکھا ابوبکر کا کہا
عمر بڑے غصے میں آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، آستین چڑھی ہوئی ہے، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے تو نقصان نہ پہنچا دے۔ کہا آرام سے بیٹھ کے، عمر سر لینے نہیں آیا، عمر سر دینے آیا ہے۔ عمر سر لینے نہیں آیا، آج عمر سر لینے نہیں آیا، آج عمر سر لینے آیا ہے۔ جب حضور کے قریب آئے تو گزام ہو کے بیٹھ گیا، تلوار رکھ دیا، ہاتھ باندھ لیے، نگاہیں جھکا لی، آقا کلمہ پڑھا دیجیے، آقا مسلمان کر دیجیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ دل نے کہا تو ہوگا، کریم آقا سے وہ اظہار خیال تو کیا ہوگا، کیونکہ جو واقعات مشاہدات کے لیے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کئی بار بیان کرتے ہیں تجربے کے طور پر۔ یار میں فلاں جگہ گیا، میں نے فلاں چیز دیکھی، میں تو حیرت میں ڈوب گیا۔ کئی دوستوں سے، اپنے رفقا سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، اپنے دوستوں سے کبھی انسان بیٹھتا ہے تو اپنے عجیب و غریب واقعات کا اظہار ضرور کرتا ہوگا۔ جب میرے کریم آقا نے فرمایا ہوگا عمر اتنی جلدی ہوا کیا، تو بیان تو کیا ہوگا آقا میری بہن نے قرآن پڑھا ہے، قرآن نے اتنی طاقت دی ہے، وہ تو مجھ سے بھی نہیں ڈرتی، اس کے دل میں میرا بھی خوف نہیں رہا۔ آقا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں بھی اسی دین کا مجاہد بننا چاہتا ہوں، میں بھی اسی دین کو ماننا چاہتا ہوں، میں بھی اسی کلمہ طیبہ کے بول بوتے پہ جینا چاہتا ہوں، میں بھی اسی کلمے کا جو ہے وہ داعی بننا چاہتا ہوں، اسی کلمے کا میں مجاہد بننا چاہتا ہوں، اسی اسلام کا جو ہے وہ ستون بننا چاہتا ہوں جس کو حاصل کر کے انسان کے سینے میں طاقت آتی ہے۔ کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے، میرے کریم آقا مسکرائے، میرے کریم آقا مسکرا دیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں آقا آپ مسکرائے ہیں، یقیناً کوئی بات تو ہوگی، کوئی واقعہ تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، کوئی خیال تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، کوئی بات تو آپ نے سوچی ہوگی، مسکرایا تو آپ نے ہے لیکن وجہ تو ہوگی۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ میرے اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے اور کہا محبوب آپ بتائیے اب خوش ہے؟ سبحان اللہ، اب خوش ہے؟ آقا خوشی کس بات کی؟ کہا میں نے آقا میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی اور مسلسل مانگی تھی، اللہ تیرے دین کو ایک عمر چاہیے، میرے دین کو تیرے دین کو۔ تو پھر آپ نے پوچھا میرے محبوب عمر بن حشام چاہیے کہ عمر بن خطاب چاہیے؟ عمر بن حشام ابو جہل تھا، عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم تھے۔ تو محبوب نے کہا یا اللہ تیرے اسلام کو عمر بن خطاب چاہیے۔ کہا میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ تجھے میں نے رب سے مانگ کے دیا ہے، وہ میری آج دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے محبوب بتا میں نے تجھے راضی کر دیا ہے تو خوش ہوا ہے کہ نہیں؟ تجھے عمر مل گیا ہے، تجھے تیرا سپاہی مل گیا ہے، تجھے تیری دعاؤں کا صبر مل گیا ہے، تجھے تیرا خطاب کا بیٹا عمر مل گیا ہے، آپ بتائیے خوش ہو؟ تو میں نے رب سے کہا یا اللہ میں بڑا خوش ہو گیا، سبحان اللہ، میں بڑا ہی سنیے ایک نماز گزری، دو نمازیں گزری، تین نمازیں گزری، چار نمازیں گزری، پانچ نمازیں گزری، دو چار روایات مختلف ہیں، ہمیں مقصد سے کرتے ہیں۔ جب کچھ نمازوں کے بعد دیکھا نا کہ حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں چھپ چھپ کے، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ آہستہ۔ حضور فرماتے ہیں بلال اذان پڑھو مسجد کونے میں لیکن آہستہ، لیکن اونچی آواز سے اذان نہ پڑھنا، آہستہ اذان پڑھنا۔ حضرت عمر آئے کریم آقا کے پاس، کیا شان ہے، کیا للکار ہے شعر کی، کیا بات ہے نبی کے شعر کی۔ کہتے ہیں آقا قرآن سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے۔ آقا آپ کو دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا؟ فرمایا بنتا ہے۔ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ فرمایا سچا ہوں۔ آخر و زمان پیغمبر نہیں؟ کہا آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ کہا اللہ وحدہ لا شریک نہیں؟ کہا ہے۔ وہ سچا نہیں؟ کہا سچا ہے۔ کہا نازل ہونے والا قرآن اللہ کلام نہیں؟ کہا کلام ہے۔ کہا مذہب دین سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے۔ کہا حضور جب سب کچھ سچا ہے تو پھر یہ اذانیں چھپ چھپ کے کیوں ہوتی ہیں؟ یہ اذانیں چھپ کے کیوں ہوتی ہیں؟ آقا آج گزارش ہے آپ کی بارگاہ میں
آج اذانیں چھپ چھپ کے نہیں ہوگی، آج اذان سریعان پڑی جائے گی، آج سریعان شہر حرم میں اونچی آواز سے اذان ہوگی۔ بلال سے کہیے آپ کسی کونے میں نہیں، شہر حرم میں اونچی آواز سے اذان پڑے، جتنی طاقت ہے، جتنی آواز ہے، جتنا بھی سینے میں زور ہے، وہ سارا زور لگا کر اذان پڑی جائے گی۔ اور عمر دیکھتا ہے کون بڑھتا ہے بلال کی طرف، عمر دیکھتا ہے کون بڑھتا ہے مسلمانوں کی طرف۔ نبی تلوار لے کر دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ جب اذان کی آواز اونچی آواز سے پڑی گئی، آواز پھیلی، لوگ باہر نکلے، ابو جہل بھی آ گیا، عتبہ شیبہ بھی آ گیا، امیہ بن خلف بھی آ گیا، تمام کے تمام کافر جو اس سازش میں موجود تھے وہ سارے کے سارے آ گئے۔ لوگ سارے کافر اکٹھے ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ غضب ہو گیا۔ اذان سریعان ہو رہی ہے، کل خطبے بھی سریعان ہو گئے، یہ غضب ہو گیا۔ جب آگے روکنے کے لیے آگے آئے نا تو آگے نبی کا شیر کھڑا ہے، آگے حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں۔ فرمایا کسی کی جرت ہے بچے یتیم کر دیے جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا، انگلی بھی اٹھائی انگلی کاٹ دوں گا، زبان سے بولے زبان کٹ جائے گی۔ حضرت عمر اسلام کا سپاہی بن چکا ہے، حضرت عمر نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، حضرت عمر زلف مصطفیٰ کا قیدی بن چکا ہے، حضرت عمر حضور کے چہرے کا شرعی بن گیا ہے، حضور کے حسن کا شرعی بن گیا ہے۔ کوئی بندہ آگے نہ بڑھے، اس لیے کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا جب تک عمر زندہ ہے اذانیں سریعان ہوا کرے گی، چھپ چھپ کے اذان نہیں ہوگی۔ اذان کیسے ہوگی؟ یار یہ بات تو بڑی نرالی ہے، اس سے اور آگے بات سنیے۔ مدینے کے بازاروں میں آپ گشت کر رہے ہیں، آدھی رات سے اوپر وقت ہو گیا، 12 کا ٹائم ہے، ایک عورت اکیلی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے آ رہی ہے۔ کس کے اوپر سوار ہو کے؟ اونٹنی پر اکیلی تنے تنہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیل پکڑا اس اونٹنی کا۔ میری بات کی توجہ ہے نا، اللہ کرے یہ بات کو سمجھے، حضور کے شعر کی باتیں سنے، میرے مصطفیٰ کے سپاہی کا کردار دیکھے کیا ہے، میرے مصطفیٰ کے سپاہی کا عدل و انصاف دیکھے کیا ہے، معیار ایمان دیکھے کیا ہے، ان کے ایمان کی سوچ کیا ہے۔ نگہ پکڑی، کہا اے خاتون تجھے ڈر نہیں آتا اتنی رات کو وہ بھی اکیلی، اتنی رات کو وہ بھی؟ کہا باتیں دو ہیں، عورت بولی باتیں یا تو حضرت عمر وصال کر گئے ہیں، یا تو حضرت عمر وصال کر گئے ہیں، یہ حضرت عمر آپ ہی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا حضرت عمر کا دور خلافت ہو، خلافت فاروقی ہو، عدالت حضرت عمر نے خطاب کی 24 گھنٹے برکت کی ہو، دروازہ کھلا رہتا ہو، اور آپ کا معیار عدل بھی کائنات والے جانتے ہو۔ کہا اس طرح کا معیار ہو، کہا حضرت عمر کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت ہے کہ میری اونٹنی کی نکیل پکڑ لے؟ کہا یا تو حضرت فاروق اعظم وصال کر گئے ہیں یا آپ ہی حضرت عمر ہیں۔ وہ یارو سنیے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ لوگ مجھ سے مطمئن ہیں۔ اسی وقت جوڑی پھیلائی، ایسے جوڑی پھیلائی، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ جس طرح کردار تیرے نبی کی سیرت کو پڑھ کر، تیرے نبی کے کردار کو دیکھ کر میں نے بنایا ہے، اللہ مجھے بہت اسی انداز میں دینا۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے، کیا رنگ ہے آپ کا۔ سنیے، لوگ چلے گئے، اذان ہو رہی ہے، نماز ہوئی، لوگ چلے گئے، نماز کے بعد کہا کہ مجھے اجازت ہے میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ میں جاؤ۔ اب وہ جو لوگ تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ جتنے بھی تھے، وہ تمام کے تمام جہاں میٹنگ کرتے تھے، جہاں بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے، وہاں سیدھے چلے گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اگلا رائے عمل طے کرنے کے لیے، اگلا رائے عمل۔ اور یارو سنیے، کیا محبت ہے یار۔ میں تو دعا کرتا رہتا ہوں اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اور حضور کی امت کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اس بہتے ہوئے عشق و مستی کے دریا سے، اس بہتے ہوئے عشق و مستی اور محبت اور وفا کے اور محبت کے دریا سے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی محبت عطا فرمائے۔ سنیے حضرت فاروق اعظم کی حضور کے ساتھ محبت، سنیے کیا ہے۔ جب نماز پڑھ کے چلے نا، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر ننگی تلوار لے کے چلے گئے۔
اب ایک خاص مسند ہوتی تھی جس کے اوپر ابو جہل بیٹھ کے صدارت کرتا تھا. جب حضرت فاروق اعظم اندر داخل ہوئے نا، دروازہ کھولا، اور میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا ہے دروازہ بند ہوتا تھا میٹر کے لیے، لیکن حضرت عمر دروازہ ہاتھ سے نہیں کھٹکایا. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پاؤں کی ٹھوکر ماری دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے کھٹکھٹایا. دروازہ کھلا، حضرت عمر اندر گئے، سارے کھڑے ہو گئے. ابو جہل نے وہ مین مسند تھی نا صدارت کی، وہ چھوڑ کے کہا عمر بیٹھیے. فرمایا عمر بیٹھنے نہیں آیا، عمر بیٹھنے نہیں آیا. درس دیکھیں، چمک دیکھیں حضور کے مجاہد کی، اور ایمان کی للکار دیکھیں کیا ہے. کہا عمر بیٹھنے نہیں آیا. ابو جہل تجھے وارننگ دینے آیا ہے، تجھے میسج دینے آیا ہے، تجھے پیغام دینے آیا ہے. اگر میرے مصطفیٰ کی طرف کسی نے انگلی بھی اٹھائی تو عمر انگلی کاٹ دے گا. اگر زبان بھی بولی میں زبان بدھی سے کھینچ لوں گا، اس لیے کہ عمر حضور کا نوکر بن گیا ہے، عمر مصطفیٰ کی زلفوں کا قیدی بن چکا ہے، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب کوئی بھی جسارت نہ کرے میرے مصطفیٰ کی طرف بڑھنے کی. میرا مصطفیٰ کا قرآن بھی سچا ہے، حضور بھی سچے ہیں، خدا بھی سچا ہے، کلمہ بھی سچا ہے، دین اسلام بھی سچا ہے. اب کوئی ادھر بڑھا تو وہ اپنے بچے یتیم کروائے گا. کہا یہ پیغام ہے میرا. واپس آ گئے، حضور نے اپنے پاس بٹھایا تو حضور نے فرمایا عمر اگر یہ تیری للکار ہے نا تو دیکھ ہم نے بھی تجھے رب سے مانگ کے دیا ہے. اگر یہ تیری آواز ہے، اگر یہ تیری کھنکھناہٹ ہے تیری آواز میں، اگر یہ تیرا رعب ہے، اگر یہ تیرا قریش کے اوپر اندر دبدبا ہے، لوگ تیرے نام سے ڈرتے ہیں، لوگ تیری تلوار سے مانگتے ہیں. عمر بس یہی بات نہیں، جس دن سے تو مسلمان ہوا ہے تیرے سائے سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. وہ رستہ بدل دیتا ہے شیطان بھی، کے سامنے سے اوپر آ رہا ہے، سامنے سے. یہ ہے اللہ حضرت عمر، یہ ہے معیار حضرت عمر، یہ ہے سوچ حضرت عمر، یہ ہے ایمان حضرت عمر کا. اب آگے آتا ہے یہ اس سے پیارے چلے جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کمال کی روایت ہے یار، کمال کی، بڑی خوبصورت. میرے محبوب فرماتے ہیں لوگوں حضرت عمر بن خطاب کی زبان سے سکون قلب دبتا ہے. حضرت فاروق اعظم کی زبان سے کیا دبتا ہے؟ سکون قلب، تسکین، راحت. حضرت فاروق اعظم کی زبان سے دبتی. کیا انداز ہے میرے محبوب کا، کیا رنگ ہے میرے محبوب کے لفظوں کا. کہا حضرت عمر کے الفاظ سے، ان کی زبان سے سکون قلب جو ہے وہ دبتا ہے. کوئی بے قرار، کوئی بے چین، زخموں سے ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا بندہ حضرت عمر کے سامنے آتا ہے. حضرت عمر ایسا مرہم رکھتے ہیں اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے، اس کے دل کو چین آ جاتا ہے. اور اس سے بھی آگے چل جائیے. آپ کا ایمان اتنا مضبوط، آپ کا کردار اتنا مضبوط. وہ ایک عورت آتی ہے، رستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو رو رہی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں ملازمہ ہوں فلاں یہودی کی، تیل لینے گئی تھی، گرا ہے تیل گرا ہے، اب میرا مالک مجھے مارے گا، میرا مالک مجھے مارے گا، سارا تیل زمین پی گئی ہے، یہاں گرا ہے. تو آپ نے فرمایا بات ہی کوئی نہیں، ٹینشن کس بات کی ہے؟ تو آپ نے ایک بیماری اس زمین پر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو دھرا تھا وہ زمین پہ مارا، یا آپ نے بس زمین کو مخاطبہ کیا. یہ تینوں طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک بیماری دھرا مارا یا ویسے زمین کو مخاطبہ فرمایا. فرمایا کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کرتا؟ عمر تیرے پر انصاف نہیں کرتا؟ عمر نے کبھی تیری پشت کے اوپر ناانصافی کی ہو، کبھی جو ہے وہ عدالت کے اندر دو نمبری کی ہو، کوئی ایسا فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف کیا ہو؟ نہیں نہ کیا. تو انصاف کیا ہے نا، تو پھر میرا حکم ہے اس کا تیل واپس کیا جائے. اس کا تیل واپس کیا جائے. تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ تیل واپس آیا. زمین نے تیل واپس کر دیا. چوسا ہوا تیل جو اس کے پیٹ تک چلا گیا، زمین نے اوپر انڈیل دیا، اوپر کر دیا، اور میں یہ ڈال لو اور چلی جاؤ. زمین نے واپس کر دیا ہے. وہ جاتی رہی، پیچھے تکتی رہی، چلتی رہی، پیچھے دیکھتی رہی. آپ نے کہا پیچھے کہاں دیکھ رہی ہوں؟ امیر المومنین
کیا انداز ہے، کیا بات ہے، زمین بھی سمجھتی ہے کہ آپ کا کردار کیسا ہے، زمین بھی جانتی ہے کہ مصطفیٰ کے شیر کے ایمان کا انداز کیا ہے. کیوں جی؟ اور اس سے بھی آگے چلے جائیے، مدینے کے جنگلات میں آگ لگ گئی، مدینے کے جنگل میں آگ لگ گئی اور وہ آگ بستی کی طرف بڑھ رہی ہے. حضرت امیر المومنین کے پاس دوڑتے ہوئے لوگ آئے، آقا مہربانی فرمائے، بستی کی جانب آگ بڑھ رہی ہے اور بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. فرمایا کاغذ جلدی سے لاؤ، قلم لاؤ. کاغذ لائے، قلم لائے. اللہ کے محبوب کے پیارے سے امیر المومنین نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے لکھا اے آگ تو جانتی ہے کہ میں حضور کا نوکر ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، عدل و انصاف کرنے والا ہوں، میں حضور کی امت کا ادنا سا غلام ہوں. تو یہ پیغام یہ رکا عمر کا تیری جانب ہے، یہ حضور کا مدینہ ہے، تجھے خبر کوئی نہیں، یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے. کہا یہ رکا جا کر اس آگ میں ڈال دو. کچھ لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوگا؟ تو میں جاؤ جا کر ڈالو تو صحیح. جب وہ رکا وہ کاغذ آگ میں ڈال دیا، حالانکہ نیچر وائز تو بات یہ ہے کہ آپ اسے جلا دے، راکھ کر دے، لیکن آگ نے وہ رکا جلایا نہیں. جب رکا وہاں ڈالا، وہ کاغذ کا ٹکڑا آگ میں ڈالا گیا تو آگ فوراً واپس پلٹ گئی، فوراً بجھ گئی، واپس پلٹ گئی. یہ ہے کردار عمر، یہ ہے حضرت فاروق اعظم کا کردار. یارو آؤ میں آپ کو اس سے بھی آگے لے چلوں. آپ کے کردار کی کہانیاں تھوڑی نہیں ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں آپ کے کردار کی وہ کوئی کم نہیں ہے. سنیے حضرت فاروق اعظم کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم فتح ہوا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خط لکھا، حضرت فاروق اعظم کو مہربانی فرمائیں فلسطین یروشلم فتح ہو گیا ہے تو تشریف لائیے. لوگ آپ کے منتظر ہیں، لوگ آپ کے کیا ہیں؟ منتظر ہیں. مہربانی فرمائیے تشریف لائیے. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ چلے، سفر شروع کیا. تو سواری ذرا کمزور تھی تو آپ نے فرمایا یار ایسا نہ کر لیں، آدھا سفر تو اوپر بیٹھ کے طے کرے، نکیل میں پکڑوں، آدھا سفر میں طے کروں تو نکیل پکڑے. آقا غلام ہوں، جس طرح آپ کی مرضی، آپ کا حکم، ہر تسلیم خم ہے. تو حضرت فاروق اعظم اوپر بیٹھے ہیں، نکیل غلام نے پکڑی، کچھ فاصلہ طے کیا. اب غلام اوپر بیٹھے، نکیل کس نے پکڑی؟ امیر المومنین نے، خلیفۃ الرسول نے، خلیفۃ المسلمین نے نکیل پکڑی. یہ تربیت کس کی ہے؟ اب وہ ریاست مدینہ ہے، یہ ریاست پاکستان ہے جو مدینے کے نام پہ بنی ہے، اسلام کے نام پہ بنی ہے. مجھے بتاؤ کسی سیاستدان کا، کسی حکمران کا انداز ایسا ہے؟ کیوں نہیں؟ کوئی ایسا حکمران، وہ میں کہتا ہوں کہ بندہ کونسلر منتخب ہو جائے نا، اس کے بھی دخل مان نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ایم پی اے ایم این اے ہوتے ہیں تو ان کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے بندہ تنخواہ پہ ہوتا ہے. کیوں نہیں؟ مجھے بتائیے آپ کے ووٹوں کا حال کیا کیا ان لوگوں نے؟ عوام پس نہیں گئی. مجھے بتائیے یار آپ کے لیڈر ہے کوئی بات، مجھے اس بات سے کوئی، میں تو آپ کے لیڈروں کا نام لینا بھی زبان پہ تو نہیں سمجھتا ہوں. اتنے بدبخت ہے، امت کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے. 2 وقت کی روٹی چھین دی لوگوں نے. کتنے کتنے بل بیچے آپ کو بتائیے مجھے. لوگ اپنی بچیوں کا جہیز نہیں بیچ رہے، لوگ اپنی بچیوں کی بالیاں نہیں بیچ رہے. مجھے بتائیے لوگ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر گھر نہیں ڈال رہے. مجھے بتائیے کہ ان کی عیشوں کے لیے آپ کے ووٹوں کا سودا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، گولی لگتی ہے انگریز کے سامنے. کتنی لیڈ سے جیتے ہو؟ 20,000 40,000. کتنے ووٹ لیے ہیں؟ 1.5 لاکھ. تمہاری قیمت اتنی ہے اور 5 سال کے لیے کفر کے آگے نہ بولنے کا وعدہ کر لیتا ہے کہ آپ کے بعد میں قسم کھاتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ آپ کریں گے وہ میرا فیصلہ ہوگا. آپ کے ووٹ
آپ کے ووٹ کی یہ قدر ہے؟ مجھے بتائیے، آپ کے اوپر حکمران پاکستان کے لوگ نہیں ہیں، آپ کے اوپر حکمرانی کرنے والے انگریز ہیں، IMF ہے۔ آپ کے اوپر حکمران یہ مسلمان نہیں ہے، انگریز اور کافر آپ کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ تو چابی والے کھلونے ہیں۔ آرمی چیف سمیت، جنرل کرنل سمیت، وزیر اعظم سے سارے وزراء جتنے بھی یہ سارے چابی والے کھلونے ہیں۔ جو واٹس ایپ پہ لانا ہے وہ انہوں نے آگے بول دینا ہے، لیکن وہاں کردار کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا غلام نے کہا مہربانی فرمائیے، رب اوپر ہے، نیچے آپ ہیں، میری باری بھی آپ ہی لے لیجئے، نکیل میں پکڑتا ہوں۔ فرمایا نا 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 نا، تو غلام ہے، تو اوپر بیٹھے گا۔ نکیل امیر المومنین پڑے کے پکڑے، کیوں؟ کہا رب اوپر ہے، نیچے میرے مصطفیٰ کی تربیت ہے، سبحان اللہ، نیچے میرے حبیب کی تربیت ہے، نیچے میرے مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ کہا میں نے جو مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے اس کا یہ فیصلہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تو اوپر بیٹھے گا، عمر نکیل پکڑے گا۔ کہا کیوں؟ کہا ایک جنگ کا موقع تھا، 3 صحابہ میدان بدر کے لیے جا رہے تھے، حضرت مولا علی شیر خدا تھے، حضرت زید تھے اور کریم آقا ایک سواری پر تھے۔ فرمایا 2 بیٹھیں گے، ایک نکل پکڑے گا، پھر ان میں سے وہ آ جائے گا، دوسرا نکل پکڑے گا، وہ پھر آ جائے گا، تیسرا پکڑے گا۔ کہا پیارے آقا بیٹھے، مولا علی بیٹھے، زید بن حارثہ نے وہ پکڑی نکل، کہا وہ اوپر آئے، مولا علی نے پکڑی۔ جب باری حضور کی آئی نا نکل پکڑنے کی، یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ کہا جب باری آقا کی آئی، دونوں غلام کہتے ہیں آقا ہم غلام ہیں، آپ کے مہربانی فرمائیں، ہماری باری بھی آپ ہی لے لیں۔ اور انہوں نے فرمایا نہیں، یار وہ محبوب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کریم آقا کو لائیں، آمینہ کی گود سے لے کر اپنی گود میں رکھے تو ان کا بیٹا عبداللہ بھی ہوتا ہے، ایک طرف سے دودھ پلاتے ہیں میرے مصطفیٰ کو سیدہ آمینہ، اور کہتی ہے شاید بھوک نہیں بجھی، اٹھا کر دوسری طرف چھاتی کی دوسری طرف پستان پہ لگاتی ہے، میرے آقا دودھ پیتے شیر کھا رہے اور منہ موڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ حق میرے دوسرے بھائی کا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے وہاں بھی انصاف کیا، وہاں بھی عدل کیا، اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، میں نے وہاں عدل کے پیمانے میں ٹوٹنے دیے، اب کیسے ٹوٹنے دے سکتا ہوں؟ دونوں غلام اوپر بیٹھے ہیں، مولا علی، حضرت زید، نکیل کس نے پکڑی؟ آمنہ کے لال نے، کہیے سبحان اللہ، امام الانبیاء نے، رب کے حبیب نے، فتوحا کے چہرے والے نے، واللیل کی زلفوں والے نے، عالم اشرا کے سینے والے نے، اور جن کی محبت میں جبریل قرآن لائے، جن کے چہرے کو تکنے کے لیے جبریل سدرہ سے بار بار آئے، اور جس کو معراج پہ رب بلائے، اور رب بلا کر بارہ پوچھے محبوب اور کیا چاہیے، اور مجھے بتاؤ ہر بار امت کے گناہوں کی محبوب بھیک مانگے، اور وہ محبوب کہتے ہیں دونوں اوپر بیٹھو گے، نکیل تمہارا نبی پکڑے گا۔ جو پھر اس زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، فرشتوں کی آنکھوں نے دیکھا، نگاہوں نے دیکھا کہ آسمان کی نگاہوں نے کہ میرا محبوب نکیل پکڑ رہا ہے، وہ غلام اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ چند حضرت عمر کہتے ہیں یہ تربیت مجھے میرے مصطفیٰ نے دی ہے، غلام تو اوپر بیٹھے گا۔ آج یروشلم والے انتظار کر رہے ہیں، دیکھیں گے کہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، نکیل پکڑ کے بادشاہ رہا۔ سنیے پھر ہوا کیا؟ حضرت عمر پر خطاب آ گیا ہے، آگے تھوڑا سا پانی آیا، جوتے اتارے، کہا غلام کہتے ہیں حضور جوتے مجھے پکڑاؤ، جوتے، کہا یہ کس کے ہیں؟ آقا آپ کے، کہا پکڑوں گا بھی، پکڑوں گا بھی۔ اور ریاست مدینہ دیکھیے کیا ہے یارو، یہ ریاست مدینہ میں بیان کر رہا ہوں کردار عمر پر خطاب سے۔ سنیے آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، چراغ جل رہا ہے، تیز ہوا آئی، چراغ بجھ گیا، غلام اٹھا جلانے کے لیے، یا ایک بات اس طرح بھی آتی ہے کہ چراغ بجھا ہوا ہے، چراغ جلانے کے لیے فرمایا ٹھہرو یار میں خود بجھا کے آتا ہوں۔ غلام کہتے ہیں آقا میں جاتا ہوں، فرمایا نہیں یار میں جاتا ہوں۔ حضرت عمر پر خطاب اٹھے، چراغ بجھا کے آئے، پھر بیٹھ کے کہا دیکھ تو غلام ہے، میں امیر المومنین ہوں، جب چراغ بجھانے گیا تھا میں تب بھی عمر تھا، جب چراغ بجھا کے آ گیا ہوں میں پھر بھی عمر ہی، میں پھر بھی۔ کہا یہ جوتے کس کے ہیں؟ آقا آپ کے، کہا پکڑوں گا بھی، پکڑوں گا بھی۔
اللہ کا سمجھے یار جوتے پکڑے بغل کے نیچے رکھے ایسے مجھے دیکھے سارے بندے مجھے دیکھے ایسے امیر المومنین ہے ایسے اپنی بغل کے نیچے جوتے رکھے ایک ہاتھ میں نکیل پکڑی ہے جب یروشلم میں ہزاروں لوگ کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے یار وہ جس نے جو غلام ہے اوپر بیٹھا ہوا اس جو اوپر بیٹھا ہوا سردار ہے اس سے سونا تو وہ ہے جس نے نکیل پکڑی ہے کوئی سے سونا کون ہے جس نے نکیل پکڑی ہے جس نے جوتے پکڑے ہیں جو غلام ہے جو پیدل آنے والا ہے وہ سونا ہے تمہارے امیر المومنین سے ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تمہاری نگاہیں دھوکہ کھا رہی ہیں جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ آقا نہیں ہے وہ غلام ہے اور جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے وہ امیر المومنین آ رہا ہے جو نکیل پکڑ رہا ہے وہ امیر المومنین آ رہا ہے اور جو وہاں نون مسلم تھے ابھی کلمہ پڑھا تھا ان کو رش کر کہا شکر ہے یا اللہ ہمارا انتخاب صحیح ہے اور کچھ لوگ وہاں وہ کھڑے تھے روایات میں آتا کچھ لوگ وہاں وہ کھڑے تھے جو اس انتظار میں تھے کہ ہم حضرت فاروق اعظم کردار دیکھیں گے ان کی بات سنیں گے ان کی گپ شپ دیکھیں گے کیا بات کرتے ہیں پھر کلمہ پڑھیں گے اور جب حضرت فاروق اعظم کا یہ کردار دیکھا اللہ کی عزت کی قسم ابھی ملاقات نہیں ہوئی ابھی باتیں نہیں ہوئی اسلام کی کوئی بات کا بات شروع نہیں ہوا ابھی حضرت عمر کافی دور ہے ان کی زبانوں پہ کلمہ جاری ہو گیا ان کی زبانوں پہ کلمہ اور مزے کی بات اور بڑی پتے کی بات حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑے مجاہد تھے ایسے جب بھی ڈالی حضرت عمر بن خطاب کو حضرت عمر سارا خطاب رونے لگی اور یار قسم خدا کی میں نے روایت پڑھی اور میں بڑی دیر تک روتا رہا میرے اپنے کپڑے سب بھیگ گئے اتنی دیر میں روتا رہا اس حدیث کا انداز سنیے اس معاملات کا دیکھ لیجیے حضرت عمر بڑا روئے ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں اے امیر المومنین لوگ کیا کہیں گے خوشی کا موقع ہے چابی بیت المقدس کی میرے ہاتھ میں ہے یروشلم فتح ہو گیا فلسطین آزاد ہو گیا میرے ہاتھ میں کنٹرول ہے کافر سارے مال غنیمت میں ہے مال سارا ہمارے پاس ہے دسترخوان بھرا ہوا ہے ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے یہ خوشی کا موقع ہے آپ کیوں روتے ہیں کہا اے ابو عبیدہ بن جراح رونے کی وجہ یہ نہیں ہے رونے کی وجہ یہ ہے یہ ساری عزتیں ہمیں ملی ہے تو حضور کے قدموں سے ملی ہے اگر ہم نے حضور کا در چھوڑ دیا ہم ذلیل کر دیے جائیں گے ہم ذلیل رسوا ہو جائیں گے میں روتا اس لیے ہوں یا اللہ جن قدموں سے لگ کے ہمیں تو نے عزت دی ہے نا ہمیں موت بھی انہی قدموں کے سائے میں آنی چاہیے وہی قدم پکڑے ہو وہی راستے پہ ہو وہی مستقیم کے راستے پہ ہو وہی انداز ہو تو ہماری جان چلی جائے میں روتا اس لیے ہوں کہ اللہ سے میں نے دعا فرمائی دعا کی تو وہ دعا قبول بھی ہو گئی حضرت عمر کہاں ہیں بولیے حضرت عمر کہاں ہے میرے محبوب قدموں میں نہیں کہا ابو عبیدہ بن جراح سن وادی تہامہ میں جب پہنچے وہاں کہا جہاں اسی علاقے میں اسی بستی پہ میں ایک عرب کا بیٹا تھا اونٹ چلانے والے کا بیٹا تھا اونٹ چلاتا تھا اور 4-5 اونٹ میں لائن میں کھڑا نہیں کرتا تھا میرا باپ مجھے تھپڑ مارتا تھا وہ تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو کر خطاب کا بیٹا عمر ہو کر تجھے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے کہا ایک زمانہ یہ بھی دیکھا میں نے اور ایک زمانہ یہ بھی دیکھا کہ 23-24 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکمرانی ہے ساری دنیا لائن میں کھڑی ہوئی ہے یہ مصطفیٰ کے جوڑوں کی خراب نہیں ہے تو کیا ہے یہ اسلام عزت دیتا ہے اسلام یہ وقار دیتا ہے اسلام یہ رونق دیتا ہے تو لگے تو نہیں اسلام کے ساتھ کوئی قرآن سے جڑے تو صحیح بتائیے مجھے حضرت عمر کی جنازہ کس نے پڑھایا میں جب بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے حضرت عمر کا جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھایا حضرت صہیب غلام ہے حضرت مولا علی شیر خدا پیچھے ہے طلحہ و زبیر پیچھے ہے زبیر بن عوام پیچھے ہے سعد بن ابی وقاص پیچھے ہے عمر بن ابی وقاص پیچھے ہے حضرت عثمان پیچھے ہے تمام جیش صحابہ پیچھے ہیں لیکن مسلح پہ کون ہے صہیب رومی
جس کے بارے میں ابو جہل نے کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ جب ہم آئے تو بلال، صہیب رومی، عبداللہ بن اسود، یہ 4-5 لوگ آپ کے پاس نہ بیٹھے ہو، اتنے غریب ہیں جن کا لباس پھٹا ہوا ہے، ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ رب نے قرآن نازل فرمایا، کہا محبوب یہ ابو جہل آپ کی بارگاہ میں آئے یا نہ آئے، لیکن صہیب رومی بے شک غریب ہے، یہ تیرا بھی پیارا ہے، رب کا بھی پیارا ہے۔ صہیب رومی نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت عمر بن خطاب کی۔ غلام نے مجھے بتاؤ یارو، جب حضرت مولا علی شیر خدا پیچھے ہوں گے اور حضرت صہیب رومی مصلی پہ امامت پہ ہوں گے تو رشک نہیں آتا ہوگا؟ جب تک پیچھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ ہماری دستاروں کی عزتیں، ہمارے جھکوں کی رونقیں، ہمارے ممبروں کی آوازیں، ہمارے مسلموں کی صدائیں، ہماری عزت، ہماری شرم، جو کچھ بھی ہے سارا حضور کے صدقے ہے، حضور کی وجہ سے ہے، ان کے صدقے سے ہے، غمت خضرہ کے مکین کی وجہ سے ہے۔ لیکن جس دن ہم غمت خضرہ کے مکین سے بے نیاز ہو گئے، یاد ہم زندہ رسوا کر دی جائیں گے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، ہمارے آج بھی یہی بات ہے، ہماری کل بھی یہی پکار ہے، ہم کل بھی یہی کہتے رہیں گے کہ ہم آج بھی کریم آقا سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ فقط خاک ہے، فقط خاک ہوں، نام محمد سے ہے نسبت میری، فقط خاک ہوں، نام محمد سے ہے نسبت میری، بس یہی ایک نام میری اوقات بدل دیتا ہے۔ آپ کی بات سنیں، 30 ایکڑ کی حضرت عمر بن خطاب رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ روتے کیوں ہو، روتے کیوں آپ، ادھر آئیے۔ حضرت عمر نے کان کے ساتھ منہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے کان کے ساتھ منہ کیا، لب نے کہا اے صدیق کاش میں تیرے سینے کا بال ہوتا، کاش میں تیرے سینے کا، آپ نے سمجھے گئے، آپ نے کاش میں تیرے سینے کا بال ہوتا، کاش میں تیرے سینے کا بال ہوتا۔ فرمایا عمر یار شان تیری بھی تھوڑی نہیں، عمر شان تیری بھی تھوڑی نہیں، کیوں کہ میرے حبیب نے تجھے 2 بار کہا ہے کہ عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں